रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरी प्यारी दीनी माओ और बहनों, डॉक्टर निखत हाशमी साहिबा और अल नूर एकेडमी और तमाम यहाँ पे जितनी भी वॉलंटियर्स बहनें हैं और मेंबरान हैं और तमाम दीनी माओ और बहनों से मैं इस्लाम का सलाम पेश करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र है और अल्लाह का एहसान है कि उसने हमको यहाँ पे जमा किया सियालकोट की इस सरजमीन पर। मैं बहुत खुश हूँ और अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र बजा लाती हूँ कि अल्लाह ताला ने यहाँ हमें जमा किया कि हम उसका ज़िक्र करें और कुछ बातें जिन पर हम गौर व फिक्र करें। और अल्लाह से ये दुआ है कि आज की इस मजलिस को अल्लाह ताला कबूल करे, अल्लाह ताला हमको अपने करीब ले आए बिल्कुल। और जैसे कि डॉक्टर निखत ने फरमाया कि हमारे लिए जन्नत का रास्ता आसान कर दे और हमको उस मंजिल मकसूद तक पहुंचाए जो कि हमारा मिशन, हमारा मकसद ज़िंदगी भी है और हमारे लिए जिसमें दोनों जहां के लिए कामयाबी है। तो प्यारी बहनों, सबसे पहली बात तो ये है कि हम अपनी नीयत को खालिस कर लें अल्लाह के लिए। आपके और मेरे आने का मकसद क्या है यहाँ पे कि हम अल्लाह की रज़ा हासिल करें, हम अल्लाह से करीब हो जाएं और हम जन्नतुल फिरदौस अल आला तक पहुंच सकें इंशाअल्लाह। सिर्फ हम ही नहीं बल्कि साथ साथ हम हमारी नस्लों को भी ले चलें, सारी कम्युनिटी, हमारी आने वाली नस्लें और हमारा सारा कुंबा जो है जिसको हम कामयाबी की तरफ और फलाह की तरफ और जन्नतुल फिरदौस की तरफ ले आए इंशाअल्लाह। खसारान के एक आर्मी जनरल की मिसाल मैं आपको दूंगी। एक आर्मी जनरल हैं जिनके इंतकाल के बाद लोगों ने उन्हें ख्वाब में देखा और ख्वाब में देखा और लोगों ने उसके बारे में चर्चा की कि वो आर्मी जनरल जो है वो ये कह रहे हैं कि अल्लाह ताला ने मेरी मगफिरत फरमा दी। तो फिर लोगों ने ये अर्ज किया कि कैसे मगफिरत अता फरमाई, पूरा मांजरा तो बताइए कि क्या ख्वाब में देखा आपने। तो कहते हैं कि मैं एक बहुत बड़े जो है क्लिफ पर खड़ा हूं, ऊंचाई पर खड़ा हूं और मैं अपनी पूरी जो आर्मी है उसको देख रहा हूं और बड़े मुतासिर होते हैं अपनी पूरी आर्मी को देख करके। कसीर तादाद में बहुत अच्छी कुव्वत याफ्ता आर्मी को देखकर ये सरदार जो है बड़े खुश होते हैं और बहुत ज्यादा मुतमईन होते हैं इस बात से कि सुभान अल्लाह, कितनी कुव्वत याफ्ता ये आर्मी है मेरी। उसी वक्त एक लहर दौड़ती है उनके जहन में और सोचते हैं कि काश कि ऐसा होता कि ये सारी आर्मी का हर फर्द जो है मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में होता और ये हर शख्स, पूरी आर्मी जो मैं अल्लाह के रसूल के एवज पेश करता और ये कहता कि इनको इस्तेमाल कीजिए, हम सबको अल्लाह की राह में इस्तेमाल कर लीजिए। मैंने सिर्फ ये एक नीयत की और उस नीयत की बरकत की बदौलत अल्लाह ताला ने मेरी मगफिरत अता फरमाई। तो प्यारी बहनों, आइए हम भी अपनी नीयतों को दुरुस्त करें। क्या वजह है जो आज हम यहाँ जमा हुए हैं? सबसे पहले इन्नमल आमाला बिन नियात, कि हर चीज का दारोमदार जो है वो नीयतों पर है। अल्लाह ताला हमारी नीयतों को खालिस कर दे, इखलास से भर दे और खालिस उसकी रजा के लिए कर ले। और ये कि हम यहाँ से कुछ लेकर उठें, हम यहाँ से हमारी जिंदगी के मकसूद को समझ कर उठें, उसमें इस्तिकामत अल्लाह ताला हमको दे और हम जब जाएं तो ये पैगाम हम अपने घर वालों को, पड़ोसी, दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार सबों को ये पैगाम जो है हम पहुंचा सकें। आज के मेरे इस मौजू का सबसे पहला पॉइंट ये है अजीज बहनों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो प्यारी हदीस जिसमें आपने जो है जमीन पर 4 लकीरें, स्ट्रेट लाइंस जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ड्रॉ किए और सहाबा से पूछा कि आप जानते हैं कि ये क्या है? सहाबा ने अर्ज किया, हमेशा की तरह अल्लाह और अल्लाह के रसूल बेहतर जानते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये वो 4 ख़वातीन हैं जिन्होंने अपने ईमान को
کامل کیا, مکمل ایمان والی 4 خواتین who have perfected their faith جس کو کہا جائے گا, اور اس کی وجہ سے اللہ نے ان کا مقام جنت الفردوس میں فکس کر دیا. ہم جانتے ہیں وہ کون 4 ہیں, اور یہ حدیث عام ہے عزیز بہنوں, لیکن آج میں اس بات کا ذکر اس لیے کر رہی ہوں کہ جیسے ہی ہم ان کا ذکر کریں, ہم اپنا تجزیہ, اپنا جائزہ لیں ہم کہ اگر میں ان کی جگہ پر ہوتی تو کیا میں ویسی قربانی دیتی, اگر ایسی آزمائش میری زندگی میں آتی تو کیا میں سچ مچ اللہ تعالیٰ کی راہ میں استقامت کے ساتھ عزم جو ہے نیت کے ساتھ کیا میں سچ مچ اللہ تعالیٰ کی نظروں میں کامیاب بندی ہوتی. حضرت خدیجۃ الکبریٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیوی, جن کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کامل ایمان والی تھی. ایک ہی انسیڈنس پیاری بہنوں میں ان کے تعلق سے بتاؤں گی. دیکھیے, جب اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی وحی نازل کی, اقرا بسم ربک الذی خلق, اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تھے؟ غار حرا میں تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق کی تلاش میں اللہ کی عبادت اور اللہ کو یاد کر رہے تھے. اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی ہستی جبرائیل امین کی دیکھی, رائٹ فرام ایسٹ ٹو ویسٹ, آسمان پر پوری چھائی ہوئی ہستی, اتنے زیادہ پر زندگی میں کبھی جو ہے خواب و خیال میں انسان سوچ بھی نہیں سکتا, اس طرح کی ہستی جب آپ نے دیکھی, اور جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے اور کہا اقرا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما انا بقاری, اور آپ اس وقت ظاہر ہے کہ گھبرا گئے. اس کے بعد کا طرز عمل کیا ہوا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 4 آپشنز تھے. آپ چاہیں تو اپنے اہل کے پاس جا سکتے تھے, یہ واقعہ جو ہوا, اس کی گھبراہٹ اور اس کی کیفیت تھی جو تھی اس کو سنانے کے لیے اور اس کے بارے میں بتانے کے لیے, اور کچھ سکون کی تلاش میں, خیر کی تلاش میں آپ جو ہے اپنے اہل کے پاس جا سکتے تھے, اپنے سب سے چہیتے دوست یعنی کہ ابو بکر صدیق کے پاس جا سکتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کسی اور کے پاس جا سکتے تھے, یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اپنی بیوی حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے پاس جا سکتے تھے. آپ نے کون سا آپشن چنا؟ کس کے پاس گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہم جانتے ہیں کہ آپ نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے پاس جانا پسند کیا. کچھ تو ایسا ہوگا عزیز بہنوں اس خاتون کے اندر جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مناسب سمجھا کہ آپ ان کے پاس گئے. ہم ایک لمحے کے لیے پاز کرتے ہیں اس حدیث کو, اور ہم ریفلیکٹ کرتے ہیں, ہم جائزہ لیتے ہیں اس بات کا کہ اگر آج کی دور کا شوہر جو ہے اس کے پاس کوئی پرابلم پیش آتا ہے, چاہے وہ فائنینشیل پرابلم ہو, کوئی اور پرسنل پرابلم ہو, ایموشنل پرابلم ہو, یا کوئی بزنس پرابلم ہو, کیا وہ سچ مچ اپنی اہلیہ اپنی بیوی کے پاس آتا ہے؟ اور اگر آتا بھی ہے تو کیا وہ اس قابل ہے, کیا اس کا تعلق باللہ, کیا اس کا سینس آف پرپس, کیا وہ اتنی اسمارٹ ہے کہ وہ سچ مچ اپنے شوہر کو راہ راست دکھا سکے, ہدایت کا ذریعہ بن سکے؟ عام طور پر ہوتا کیا ہے, اگر فرض کیجئے کہ اتنے دنوں کے لیے اگر شوہر نہیں آ رہا ہے, کسی اور مقصد کے لیے جا رہا ہے, تو سب سے پہلے تو عورتیں جو ہے, بیویاں جو ہے شکایت لے کر بیٹھ جائیں گی کہ اسی لیے میں منع کر رہی تھی غار حرا میں جانے کے لیے, فون کالز نہیں کر رہے, آپ آ رہے نہیں, بچوں کا کیا ہے وہ دیکھ رہے نہیں, شکایتوں پہ شکایتیں ہو سکتی ہے. پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بیوی خود جو ہے گھبرا جائے کہ یہ کیا ہو گیا. لیکن یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ حضرت خدیجہ کا طرز عمل کیا تھا. سب سے پہلے تو یہ وہ خود جو ہے اتنی باشعور تھی, اتنی زیادہ اسٹرانگ تھی مینٹلی, کہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ اپنے آپ پر قابو کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا جو ہے کانفیڈنس دیا, اور ان کے الفاظ جو انہوں نے کہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مرہم ثابت ہوئے, یہ الفاظ میری پیاری بہنوں سنہری الفاظ میں لکھے جانا چاہیے. اور اگر رشتہ
میاں اور بیوی کا ایسا مضبوط ہو جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ تھا, تب انشاءاللہ تعالی بہت ہی صالح اور کامیاب نسلیں جو ہے پروان چڑھ سکتی ہیں. اگر میاں اور بیوی کا رشتہ مضبوط ہو, اگر اس کی بنیاد جو ہے ایمان اور تقوی کی ہو, تو انشاءاللہ ہننا لباس لکم وانتم لباس لہن کی بہترین مثال جو ہے وہ قائم ہو سکتے ہیں. آپ نے کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بے شک آپ یتیموں, مسکینوں, بیواؤں اور غریبوں کی مدد کرتے ہیں, آپ پڑوسیوں کا حق ادا کرتے ہیں, آپ اپنے اہل کے ساتھ بہت حسن سلوک کرتے ہیں, آپ دوست احباب رشتہ دار کے ساتھ بہت ہی حسین طریقے سے پیش آتے ہیں, آپ سبوں کا حق ادا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو ہرگز رائے گاہ نہیں جانے دے گا. اور یہ بہترین الفاظ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے لیے مرہم, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مرہم ثابت ہوتے ہیں. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں تاریخ, ہسٹری جو ہے وہ پوری چینج ہو جاتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت مل جاتی ہے. اس کے بعد کی ساری ہسٹری جو ہے بالکل علیحدہ ہے. تو پیاری بہنوں, حضرت خدیجۃ الکبریٰ ایسے وقت پہ زبردست امپاورڈ مسلمہ تھیں جبکہ فیمیل انفینٹیسائڈ, کیا کہیں گے, بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا اس وقت. وہ دور ایسا تھا جبکہ جیسے لڑکی پیدا ہوئی تو جیسے کہ مانا کہ منحوس اور نحوست ہے نعوذ باللہ, اور ایسے دور میں جبکہ لڑکیوں کو زندہ دفنایا جاتا تھا, ایسے دور میں آپ اتنی زیادہ امپاورڈ ہیں. نہ صرف یہ کہ آپ بہترین مثال ہیں ایک بزنس ویمن کی, ایک بہترین انٹرپرینیور تھی وہ, اور سب سے زیادہ مال دولت اور روپیہ اپنا جتنا بھی تھا آپ نے صرف کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کی راہ میں دے دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود جب اپنی ذات پر بھروسہ نہیں تھا, حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو ان پر بھروسہ تھا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کے فروٹس, اسلام جب پھلا پھولا اور اتنا زیادہ جو ہے اسلام کا پرچم بلند بھی نہیں ہوا تھا کہ آپ اس دنیا سے چل بسی, تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے اسلام کے فروٹس بھی نہیں دیکھے, بلکہ ایسے وقت پر ہی ان کی زندگی کا خاتمہ ہوا جبکہ مصیبتوں اور بہت سارے کیلیمٹیز کا دور جو ہے اب چل ہی رہا تھا. تو عزیز بہنوں, ہمارے لیے بہترین مثال ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ. پھر دوسری جس کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ پرفیکٹڈ ہر فیتھ, جنہوں نے ایمان کو کامل کیا, کامل ایمان تک پہنچی ہے, وہ ہے مریم علیہ السلام. ان کے بارے میں قرآن پاک میں نہ صرف ان کا نام آیا ہے بلکہ ایک پوری سورہ ان کے نام سے موجود ہے. اور یہی نہیں, اللہ رب العالمین نے ان کی عبادت, ان کی دعا جو یہ بار بار کرتی تھی, تعلق باللہ ان کا اس قدر اللہ تعالیٰ کو پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ شرف دیا کہ قرآن میں کسی اور کو اپنی والدہ کے نام سے نہیں بلایا جاتا سوائے عیسیٰ ابن مریم. تو یہ شرف جو ہے, یہ اعزاز جو ہے ان کو حاصل ہے, یہ اس لیے ہے کہ اللہ رب العالمین ان سے راضی ہو گیا. سورہ آل عمران چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 42 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین عورت جس کو قرار دیا گیا ہے, ان اللہ اصطفاکی و طہرکی و اصطفاکی علی نساء العالمین, کہ تمام عالمین جو ہے ان میں بہترین عورت وہ ہے مریم علیہ السلام. تو عام طور پر لوگ کہتے ہیں نا کہ مس یونیورس اور مس ورلڈ اور مس سو اینڈ سو. مس یونیورس آف دا گلوریس قرآن اگر کسی کو قرار دیا جائے گا تو وہ ہے مریم علیہ السلام, مس یونیورس آف دا قرآن. کہ اللہ رب العالمین کو ان کی عبادت, ان کی حیا, ان کا طریقہ کار, ان کا دعاگو ہونا, یہ ساری چیزیں اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کامل ایمان والی قرار دیا, اور ان کا نام قرآن پاک میں آیا, اور اتنے زیادہ جو ہے, اتنا زیادہ ان کو رسپیکٹ اور آنر جو ہے دیا گیا. پھر تیسری آسیہ. آسیہ کون؟ فرعون کی بیوی آسیہ, وقت کا سب سے جابر اور سب سے زیادہ ظالم بادشاہ, اس کی اہلیہ, کوئین آف ہر ٹائمز, رائٹ.
क्या कहेंगे, वक्त की मलिका, कौन सी ऐसी चीज है जो इनके पास नहीं थी? आज के दौर की लड़कियां या खवातीन, हम और आप जिस चीज की ख्वाहिश रखते हैं वो सब कुछ उनके पास था। मालो दौलत, दुनिया की हर आराइश, बेस्ट ऑफ हर चीज का बेस्ट, लग्जरी कार्स के बारे में अगर आप सोचे तो हो सकता है उनके पास वो थे, लग्जरी ब्रांड्स, लग्जरी परफ्यूम्स, हर चीज जिसके बारे में सोचा जा सकता है वो सब कुछ आसिया के पास था। लेकिन कौन सी चीज थी जिसको उन्होंने तरजीह दी? क्या वो था जिसकी वजह से इन्होंने इन सब चीजों को कुर्बान कर दिया? आप जानती थी कि जैसे ही मैं ये कहूंगी कि अल्लाह है रब्बुल खालिक जिसने मुझे और आपको पैदा किया, फिरौन क्या करने वाला है? मेरे साथ बदतरीन सुलूक करने वाला है। क्योंकि फिरौन का दावा क्या था कि वो खुद ही अपने आप को तागूत बना बैठा था, वो खुद अपने आप को खुदा समझता था। तो जैसे ही आसिया ने ये कहा तो उसने अपने जुल्म उन पर जो है ढाना शुरू कर दिया। यहां तक कि अजीज बहनों, उसने उनको इतनी तकलीफ पहुंचाई, इतना टॉर्चर किया, जो कि आसिया जानती थी कि ये मेरे साथ होने वाला है। लेकिन फिर भी क्या वजह है कि उन्होंने वो सारी चीजें कुर्बान कर दी? वो सिर्फ और सिर्फ तौहीद है, वो सिर्फ और सिर्फ ताल्लुक बिल्लाह है, अल्लाह ताला की खल्लाकी का ऐलान करना। सोचिए अजीज बहनों, अगरचे आसिया इस बात का ऐलान न भी करती और दिल ही दिल तौहीद, उनके दिल में ही अगर तौहीद रहती, तब भी अल्लाह ताला उनको माफ करता, शायद तब भी अल्लाह ताला उनसे राजी होता। लेकिन नहीं, उन्होंने ये सोचा, और ये बहुत ही सही सोचा उन्होंने, कि मेरा काम यह है कि मैं अलल ऐलान जो है तौहीद का परचम लहराऊं। और ये काम उन्होंने किया। इसके एवज में क्या हुआ? सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन दुआ करती हैं अल्लाह ताला से, रब्बिबली इंदका बैतन फिल जन्ना। और जैसे फिरौन उनको टॉर्चर कर रहा है, उनको तकलीफ पहुंचा रहा है, बहुत ही शिद्दत की तकलीफ पहुंचा रहा है, लेकिन उनके चेहरे पे मुस्कुराहट है। कैसी मुस्कुराहट? कि मानो अल्लाह ताला ने सुन लिया और देख रही है वो अपना घर जन्नतुल फिरदौस में। मेरी अजीज बहनों, हम पर जब मुसीबत आती है, हमने अगर खालिस अल्लाह के लिए नियत की और अल्लाह से मांगा, अल्लाह तू ही मुझे इस मुसीबत से दूर कर सकता है, तो मेरी अजीज बहनों, हम भी ये महसूस करेंगे। और मैं जानती हूं आप में से कई बहनें ऐसी हैं कि आप अपने इर्द गिर्द सारा माहौल जो है इतना ज्यादा तकलीफ दे है, कैलामिटीज में घिरी हुई हैं, टेस्ट अल्लाह की तरफ से आ रहे हैं, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला वो कल्बे सलीम अता करता है जिसमें आप पुरसुकून हैं और हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह कह रही हैं। यस और नो? तो कहां से आता है ये? अल्लाह रब्बुल आलमीन ही ये देता है। प्यारी बहनों, आसिया को ये पता था कि अल्लाह है, ये तो दुनिया चंद दिनों की है। आसिया ये जानती थी कि ये सारी जितनी भी आराइश है, ये मालो दौलत, ये सब कुछ फना होने वाला है। देखिए उनका विजन कितना क्लियर था, उनके पास आखिरत का तस्वुर कितना सही था कि आज जो भी नुकसान होना चाहे हो जाए, लेकिन आखिरत तो मेरी है, मंजिल तो मेरी है, और जन्नतुल फिरदौस में तो मेरा घर अल्लाह ताला बनाने वाला है। तो अजीज बहनों, लाइफ जो है ये एक टेस्ट है, इम्तिहान गाह है, और हम सब हमेशा उतार चढ़ाव जिंदगी के हमेशा हमारे सामने आते हैं। लेकिन क्या उस वक्त हमारा तर्ज अमल वैसा होता है जैसा कि हमको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि ये 4 खवातीन जो है, और इनके अलावा और भी हैं, जितनी भी सहाबियात हैं जो हमारे सामने मिसाली जिंदगी जिनकी है, क्या हम वैसा ही तर्ज अमल करते हैं? और अगर हमने वैसा किया तो इन बिटवीन द कैलामिटीज, दुनिया की तमाम जो है मुश्किलात में रहने के बावजूद हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट होगी, हमारे दिलों में सुकून होगा, और हमारे ईमान से हमारे दिमाग और हमारे दिल और हमारी रूह जो है मुनव्वर होगी। तो ये सारी स्टोरीज अहादीस में और कुरान में बस यूं ही नहीं नाजिल हुई है प्यारी बहनों।
اگر ہم اس کو بس یوں ہی پڑھ رہے ہیں ایصال ثواب کی نیت سے، ثواب تو مل جائے گا، لیکن جب تک ہمارے اندر وہ تغیر پیدا نہیں ہوتا، جب تک ہمارے اندر وہ تحریک پیدا نہیں ہوتی، ہمارا پڑھنا جو ہے پھر وہ کوئی مقصد والا نہیں ہوگا۔ چوتھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت فاطمہ کے بارے میں ایکسیپشنلی دیکھیے ہم کچھ نہیں جانتے، لیکن آپ کے بارے میں سب سے زیادہ جو ہے بیسٹ پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ لیڈر آف دا وومن آف جنہ، سردار ہیں جنت کی عورتوں کی سردار، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا۔ سوچنا چاہیے نا کہ کیا وجہ ہے کہ جنت کی سردار، کون سا ایسا بڑا کارنامہ انہوں نے انجام دیا۔ ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھوں گی۔ حضرت فاطمہ کے ہاتھ جو ہے چکی پیستے ہوئے اور گھر کے سارے کام کرتے ہوئے بہت زیادہ ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ جب حضرت علی یہ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کیوں نہ ہم جائیں آپ کے ابا جان کے پاس اور ایک عرض کریں، درخواست کریں کہ ایک غلام آپ کے لیے دے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، آپ وہاں موجود نہیں ہوتے تو پھر آ جاتے ہیں میسج رکھ کے۔ عشاء کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلتا ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت علی آئے تھے تو ان کے گھر جو ہے تشریف لے جاتے ہیں۔ اپنے چشم تصور سے اپنے آپ کو ان کے حجرے میں لے جائیے عزیز بہنوں، اور اندازہ لگائیے اس قربت کا جو باپ کو اپنی بیٹی سے ہے، وہ محبت، وہ شفقت، وہ رحم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ داخل ہوتے ہیں تو حضرت علی اور حضرت فاطمہ دونوں سونے کی تیاری کر رہے ہیں، بس لیٹے ہی ہیں۔ جیسے ہی دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اٹھ کر بیٹھتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں ویسے ہی بیٹھے رہیں آپ۔ اور ڈسکرپٹیو حدیث ہے عزیز بہنوں، آپ جا کر بیٹھتے ہیں دونوں کے بیچ اس طرح سے کہ آپ کے پیر جو ہے ایک طرف حضرت علی کے پیر سے لگا ہوا ہے اور دوسری طرف جو ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر سے جڑا ہوا ہے۔ اتنے وارم اور اتنے کلوزڈ انوائرمنٹ میں دیکھیے ایمبیونس جو ہے وہ کتنا زیادہ اہمیت والا ہے، اتنا وارم جو ہے ماحول ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں جانتا ہوں کہ کس وجہ سے آپ آئے تھے میرے پاس، لیکن کیا میں تم کو اس سے بہتر نہیں عطا کروں؟ کیا میں تم کو اس سے بہتر فارمولا نہ دوں؟ کیا میں تم کو اس سے بہتر سولوشن نہ دوں؟ اس سے بہتر نسخہ نہ دوں؟ پھر کہتے ہیں فاطمہ تسبیح جو ہے وہ ان کو گفٹ کرتے ہیں، اور وہ تسبیح ہم جانتے ہیں رائٹ، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ تو یہ تحفہ آپ دیتے ہیں۔ پوائنٹ آف ریفلیکشن پیاری بہنوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو اشارہ کرتے اور آسمان سے فرشتے اترتے ہیں نا حضرت فاطمہ الزہرا کی مدد کے لیے۔ آپ کا بس یہ اشارہ، بس حکم کرتے تو سارے غلاموں کی لائن لگ جاتی ان کی مدد کے لیے، لیکن آپ چاہتے تھے اصل کامیابی اور اللہ کی رضا۔ آج ہم اپنا جائزہ لیں، آج ہم ریفلیکٹ کریں عزیز بہنوں، کتنی لگژریس لائف ہے ہماری اور کتنی سہولیتیں ہم دینا چاہتے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا سپر ٹونک جو ہے نا، سپر پاور تسبیح حضرت فاطمہ کو دی کہ حضرت علی اور آپ یہ کہتے ہیں اس کے بعد میں زندگی میں کوئی ایسا مرحلہ نہیں آیا کہ میں اس تسبیح کو بھولا اور میں نے اس کو نہیں اپنایا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی بدولت بہت برکت عطا فرمائی۔ ہمارے لیے بھی یہ سپر ٹونک ہے۔ ہم اکثر کہتے ہیں نا بہت درد ہو رہا ہے، بیک میں پین ہو رہا ہے، نی میں پین ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے۔ اخلاص کے ساتھ اگر اس تسبیح کا اہتمام کیا جائے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی اس میں ایک سپر پاور تسبیح ثابت کرے گا۔ اب ہم کانٹراسٹ کریں عزیز بہنوں، تھوڑا ریفلیکٹ کریں اور جائزہ لیں۔ آج کے دور میں ہمارے پاس کتنے آپشنز موجود ہیں، اور آج کے دور کی مادہ پرستی جو ہے اس پر ہم ریفلیکٹ کریں۔ یہ مال و دولت و دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گما لا الہ الا اللہ،
یہ سارے بت جو ہم نے بنا کر رکھے ہیں عزیز بہنوں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری نسلوں کے لیے بہت اچھا ہے، جتنے آپشنز دے رہے ہیں بچوں کو، جتنے زیادہ، ہر چیز میں ایکسٹراویگنس، ہر چیز میں فضول خرچی. ہم سمجھ رہے ہیں کہ اصل میں اس میں کامیابی ہے، لیکن اس میں ہرگز کامیابی نہیں ہے، بلکہ ہم خود اپنے پیروں پر کلہاڑی مار رہے ہیں ایسا کر کے. چھوٹی سی مثال لیجئے، ٹوائز کی مثال ہو، کپڑوں کی مثال ہو، پرفیومز کی مثال ہو، ہر چیز کے جو ہے نا اتنے زیادہ آپشنز ہیں آج بچوں کے سامنے. یہاں تک کہ ایک چھوٹا سا بیبی جو ہے اس کا ڈریس، ایک نیو بورن بیبی کا ڈریس، اس کی قیمت کیا ہونی چاہیے؟ 3، 4، 5 ہزار روپے کی، 2,000، 3,000 روپے کی قیمت. ایک چھوٹا، اس میں کپڑا ہی کتنا ہے پہلی بات، لیکن کیا برانڈیڈ ہے، وہ برانڈ کا پیسہ ہم دے رہے ہیں. اتنے سارے آپشنز. 4-5 سالہ بچی اور بچے کو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، مائیں پوچھتی ہے بیٹے کون سا فلیور آئس کریم آپ کھاؤ گے؟ اسٹرابیری فلیور، وینیلا فلیور، چاکلیٹ فلیور یا کوئی اور فلیور؟ اگر ہم اس طرح سے اپنے بچوں کو خراب کریں گے تو یہی بچے بڑے ہو کر جب یہ 15-16 سال کے ہوتے ہیں تو فریج کا دروازہ زور سے پٹک دیتے ہیں اگر وہاں پہ پیپسی کے علاوہ کوئی اور آپشن موجود نہیں ہے. تب پھر مائیں جو ہے ان کی آنکھیں کھلتی ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. لیکن اتنے آپشنز دیا کس نے؟ تو میری عزیز بہنوں، یہ سوچنے کا مقام ہے. میں اگینسٹ نہیں ہوں، ہمارے گھر چاہے بڑے ہوں، ہمارے پاس جائیداد ہو، یہ سب چیزوں کے تعلق سے اسلام جو ہے خلاف نہیں ہے اس کے. لیکن یہ ہے کہ بچوں کی تربیت کا معاملہ جب آتا ہے تو ہم کو بہت زیادہ سوچ کر جوڈیشیسلی جو ہے ہر قدم اٹھانا ہے تاکہ بچے جو ہیں ہمارے کنٹرول میں رہیں. سائیکالوجسٹ اور کاؤنسلرز کا بھی یہی کہنا ہے کہ بچے اگر 10 چیزیں مانگتے ہیں مہینے میں تو ان کو آپ صرف 5 چیزیں دو، کیونکہ آپ 10 اگر 10 کے 10 ان کو دیں گے تو ظاہر ہے کہ ان کو چیزوں کی قدر نہیں ہوگی. اللہ رب العالمین قرآن پاک میں چیپٹر نمبر 9 ورس نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ توبہ کی آیت ہے، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ چاہے وہ تمہارے بھائی ہو، تمہارے باپ، تمہارے دوست احباب رشتہ دار، تمہارے وہ گھر جن کو تم نے اتنا زیادہ سجایا ہے، تمہارے وہ بزنسز جس کے ماند پڑ جانے کا تم کو ڈر ہے، اگر یہ ساری چیزیں تم کو پسند ہے، اللہ، اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ عزیز ہے اگر یہ سب، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے فتربصوا، انتظار کرو. انتظار کرو کس چیز کا؟ کہ اللہ اپنا ڈیسیشن لے آئے گا پھر تم پر. اور اللہ فاسق لوگوں کی مدد نہیں کرتا، ان کو ہدایت نہیں دیتا. تو پیاری بہنوں، اگر ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم کو کون سی چیز سب سے زیادہ عزیز ہے، اللہ کی راہ میں کچھ کر گزرنا، اللہ سے محبت، اللہ کے نبی سے محبت، اور اللہ کی راہ میں کچھ کرنے سے محبت. اور میں نے کہا نا علامہ اقبال کا یہ شعر کہ یہ مال و دولت و دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتانے وہم و گما لا الہ الا اللہ، کہ یہ سارے جو بت ہیں، ہم کہتے تو ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ صرف ایک ہے اور محمد رسول اللہ اس کے نبی اور اس کے رسول ہیں، لیکن اصل معنوں میں دلوں کے اندر کس کو ہم نے بت بنا کے بٹھایا ہے. اور ایک بہت اہم بات میری پیاری بہنوں، جس چیز کو آپ سب سے زیادہ چاہتے ہیں، یہ بات لکھ لیں میری طرف سے، کہ جس چیز سے آپ نے سب سے زیادہ محبت کی آپ اسی کے غلام ہو جائیں گے. جس چیز سے آپ نے سب سے زیادہ محبت کی وہ آپ کا ماسٹر بن جاتا ہے. مال و دولت سے محبت تو کیا ہو جائے گا؟ وہی بت ہے، اسی کے پیچھے بھاگ دوڑ ہے، اسی کے لیے بھاگ رہے ہیں. بچوں سے بے حد محبت، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے قانون سے کمپرومائز، تو وہ بچے ہی حاوی ہو جائیں گے اور بچوں سے ڈرنے لگیں گے. پھر آپ
मास्टरी जो है बच्चों की होगी, फिर गलत सही जो कुछ भी। किसी इंसान के पीछे आप इतनी मोहब्बत कर रहे हैं कि अल्लाह ताला के कानून को आपने खत्म कर दिया उसकी मोहब्बत में, तो कौन मास्टर बनेगा? वही शख्स जिसको आपने अपना सब कुछ दे दिया। और हम क्या बनेंगे? उसके गुलाम। क्या हम ये पसंद करते हैं कि हम किसी और की गुलामी करें? क्या हम किसी की भी गुलामी पसंद करते हैं? नहीं। सिवाय किसके? सिवाय अल्लाह ताला के। अल्लाह की वो वाहिद जात है जिसकी गुलामी के अंदर बहुत आजादी है। जब हम कहते हैं ना ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह ताला के, तो पहले हम ये कह रहे हैं कि कोई भी इस काबिल नहीं है कि जिसकी इताअत और फरमाबरदारी की जाए। लेकिन दिल ही दिलों में ये जो बुत हमने बनाए हैं, ये जो आइडल्स जिनको बिठाया है, चाहे वो जो है पैसों का हो, बच्चों का हो, किसी और से मोहब्बत का हो, या हमारे बिजनेसेस का हो, या कोई और चीज का हो, लेकिन ये सारे जितने बुत हैं इनको हमको रिफ्लेक्ट कर करके जायजा ले लेके इनको तोड़ना होगा। और वहां पे किसको बिठाना है? सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला को। इसमें क्या होगा कि सबसे पहले तो हमारे अंदर वो कुव्वत पैदा होगी कि हम लोगों से डरने वाले नहीं बनेंगे, हम दुनिया से डरने वाले नहीं बनेंगे, बल्कि हम सिर्फ अल्लाह से डरने वाले बनेंगे। और जब बंदा अल्लाह से डरने वाला बनता है ना, तो सब हर कोई जो है उससे डरने वाला हो जाता है। फिर बातिल कुव्वतें जो है वो हम पर गालिब नहीं आएंगी। और इसी की एक बेहतरीन मिसाल जो है मेरी प्यारी बहनों वो मैं दूंगी एक ऐसी हस्ती की, सहाबियात में से जिनसे मैं बहुत ज्यादा मुतासिर हूं, और वो है उम्मु अम्मारा रदी अल्लाह ताला अन्हा। उनका नाम जानती हैं आप? नुसैबा बिनते काब। ओहद के मैदान में जिस तरह से उम्मु अम्मारा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने अपना किरदार पेश किया, ये काबिल रश्क है। जैसे ही आप सुनती हैं कि हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो जंग के मैदान में है और ज़रूरत पड़ रही है इस बात की कि कोई उनको डिफेंड करे, कोई जो है वहाँ पे हाजिर हो जाए, तो मेरी प्यारी बहनों, हालांकि उस वक्त उनके घर में उनके शौहर नहीं होते, फौरी तौर पर जो है तैयार हो जाती हैं और उहद के मैदान में चली आती हैं। और बिल्कुल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, उनके आगे, उनके दाएं, उनके बाएं उमर रदी अल्लाह ताला अन्हा की हदीस है, जिसमें बाद में उमर रदी अल्लाह ताला अन्हा ने इस हदीस में बयान किया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज क्या थे उम्मु अम्मारा के बारे में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा, मैं देखता हूं कि मेरे दाईं तरफ तो मैंने देखा उम्मु अम्मारा, जब मैं अपने बाईं तरफ देख रहा हूं मैं देख रहा हूं उम्मु अम्मारा, मैं जब आगे देखता हूं तो उम्मु अम्मारा, मैं जब पीछे देख रहा हूं, गर्ज ये कि सारे मैदान में वो छाई हुई हैं, पुरजोर तरीके से जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत कर रही हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये अदा आपकी बहुत पसंद आती है और आपके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह तुम्हारे इस अमल को कबूल करे। प्यारी बहनों, देखिए उनका बिजनेस सेंस, नुसैबा बिनते काब का बिजनेस सेंस देखिए, कितनी स्मार्ट है वो। ये नहीं कहती कि, बड़ी खुश नहीं होती कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के नबी ने मेरे लिए दुआ कर ली तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि इतनी स्मार्ट है वो कि कहती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मेरे इस अमल को कबूल करे और आपके घर के नजदीक मेरा घर बनाए जन्नतुल फिरदौस में, मेरे लिए और मेरे घर वालों के लिए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए दुआ करते हैं और उसके बाद अब कहती हैं, अब चाहे जो हो जाए, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब दुआ की मेरे लिए, तो जो भी हो मुझे मंजूर है। और उनका बेटा सामने जख्मी होकर पड़ा है, कहती है उठो अब्दुल्ला और अल्लाह की राह में लड़ो जिस तरह से अल्लाह ने कहा है। उम्मु अम्मारा के बारे में आज हम इसलिए जिक्र कर रहे हैं क्योंकि उनका किरदार, और ऐसा नहीं था कि उनके जिस्म पे कोई जख्म नहीं आया, कई जख्म उनके जिस्म पर थे, लेकिन फिर भी आपने बहादुरी और शुजाअत के साथ जो है बड़े ही हिम्मत अफजाई के साथ जंगे उहद में हिस्सा लिया। तो मेरी अजीज बहनों, ये सिर्फ चंद झलकियां हैं। इस्लामी तारीख में बहुत सी ऐसी हस्तियां मौजूद है जिनसे हम रिलेट कर सकते हैं। कम से कम एक को हम अपना रोल मॉडल बनाएं, कम से कम एक से हम सबक सीखें,
تاکہ ہماری زندگیاں بھی ویسی ہی روشن ہو جائیں جیسے کہ ان کی زندگیاں روشن ہو چکی تھی. آخر میں میری پیاری بہنوں، میں کچھ نکات آپ کے لیے چھوڑوں گی ان انسیڈنسز کو لے کر جو ہم نے جن کا تذکیہ کیا، اسی سے ہم چند سبق جو ہے وہ حاصل کریں. سب سے پہلا نقطہ یہ کہ اللہ تعالیٰ سے گہرا تعلق، ہمارا کنیکشن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے بہت اسٹرانگ ہو. اور یہ کنیکشن اسٹرانگ کرنے کے لیے ہماری نمازیں، ہمارے عبادات، سب کچھ میں ہم کو جان ڈالنا ہے، اخلاص ڈالنا ہے. دیکھیے، اگر فرض کیجئے کہ ہم اپنا فون چارج کرتے ہیں، اگر ہم نے رات میں چارجنگ کے لیے رکھ دیا، صبح جب ہم اٹھے فون لینے گئے تو پتا چلا او مائی گاڈ لوز کانٹیکٹ تھا، چارج ہوا ہی نہیں، تو کیسی فیلنگ آتی ہے؟ ظاہر ہے ابھی جانا ہے باہر، فون لے کر جانا ہے تو بڑے افسوس کی فیلنگ، یا اللہ میں نے پراپر پلگ ان نہیں کیا تھا یا بٹن آن نہیں کیا تھا تو چارج ہی نہیں ہوا ہے فون. سوچئے کل قیامت کے روز ہمارا کتنا افسوس ہوگا ہم کو اس بات پر کہ ہم نے نمازیں تو پڑھی، روزے بھی رکھے، ساری عبادات کی، لیکن ہمارا کنیکشن جو ہے اللہ تعالیٰ سے وہ اسٹرانگ نہیں تھا، وہ مضبوط نہیں تھا. اس لیے ہم اللہ تعالیٰ سے وہ بات چیت نہیں کر سکے، اسی لیے وہ خشوع پیدا نہیں ہوئی ہماری نماز میں. جب قرآن ہم پڑھ رہے ہیں تو جیسے مانو اللہ تعالیٰ ہم سے بات کر رہا ہو، ہم جب دعا کر رہے ہیں، ہم جب نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں. تو ہمارا یہ ریلیشن شپ جو ہے اللہ تعالیٰ سے جو بانڈنگ ہے پیاری بہنوں، اس کو ہم کو بہت مضبوط بنانا ہے. پھر دوسری اہم بات یہ کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت دونوں کو ہمارے لیے آزمائش بنا کر بھیجا ہے. سورہ ملک چیپٹر نمبر 67 ورس نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ میں دیکھوں کہ تم میں سے کون ہے جو احسن عمل کرتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے ہماری زندگی کو ایک آزمائش بنایا. اب ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم اس میں بڑھ چڑھ کر جو ہے اللہ کے آگے ثابت کریں کہ اللہ تعالیٰ میں کامیاب بندوں میں شامل ہونا چاہتی ہوں. اور جہاں تک ہمارے بچے، ہمارے خاندان، ہماری فیملی ہے پیاری بہنوں، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ٹیسٹ بنایا. دیکھیے بچوں کے تعلق سے قرآن میں بہت سارے تھیمز ہیں، 3-4 تھیمز جو ہے وہ بہت بیسک ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے. المال والبنون زینت الحیات الدنیا، ہے نا، بچوں کو اور فیملی کو اللہ تعالیٰ نے زینت بنایا. لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتا ہے کہ فتنہ بھی ہے، یہ مال اور یہ بچے جو ہے ہمارے لیے فتنہ ثابت ہو سکتے ہیں. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتا ہے قرآن میں کہ قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ یہی مائیں جو اپنے بچوں کو اتنا چاہتی ہیں یہ بالکل دور بھاگے گی ان سے کہ اللہ تعالیٰ ان کو قربان کر دو اور میری نجات کر دو. چیپٹر نمبر 70 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس طرح کا منظر ہوگا کہ مائیں اور جتنے بھی والدین ہیں وہ یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ بس ان کو لے لو، ان کو قربان کر دو اور ہماری جو ہے ہمارے لیے سلامتی کا ذریعہ بنا دو. تو اعوذ باللہ پیاری بہنوں، اللہ نہ کرے کہ ایسا وقت آئے، کیونکہ دنیا اور دنیا کی زندگی یہ ساری چیزیں جو ہے یہ اللہ کے نزدیک صرف ایک آزمائش ہے. تو کیا ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے لیے آزمائش ہے؟ اور کیا ہم سچ مچ اس طرح کا طرز عمل کر رہے ہیں ہر لمحہ یہ سوچ کر کہ کیا رب میرا راضی ہو رہا ہے اس سے؟ پھر تیسری اہم بات یہ ہے عزیز بہنوں کہ دعا جو ہے ایک ایسا ہتھیار ہے جس کا امت مسلمہ نے بھرپور استعمال نہیں کیا ہے. دعا کو ہم انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں، جبکہ دعا ایسی چیز ہے کہ ایک بہت ہی زیادہ پرزور ہتھیار ہے ہمارے پاس، جس کا اگر ہم نے صحیح استعمال کیا تو ہماری دعائیں اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. اور کون سا وقت ہے جس وقت دعا سب سے زیادہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے؟ تہجد کا وقت. تو اس کا اہتمام بھی ہم کریں رات کے ایسے لمحات میں جبکہ اللہ تعالیٰ ہم سے کہتا ہے کہ ہے کوئی جو اٹھے اور میری بارگاہ میں جو بھی مانگنا ہے مانگے. لیکن پیاری بہنوں اس وقت جو ہے ہم اپنی نیند میں اور اپنی جو ہے مصروفیات میں بزی رہتے ہیں. فرض کیجئے کہ آپ کو ایک اعلان کر دیا جائے کہ کل صبح تہجد کے وقت
صبح کتنے بجے تہجد کا وقت ہوتا ہے؟ تقریباً 4 بجے نا، یہاں پہ سمجھیے 40 منٹس پہلے 4:40 کو فجر ہے، تو 3:45 یا 4 بجے آپ کے دروازے پر ایک دستک ہوگی اور آپ کو حلال منی، حلال رزق آپ کو دیا جائے گا. جو بھی دروازے کی دستک پر دروازہ کھولے گا اس کو جو ہے $10,000 دیے جائیں گے. تو آپ کا کیا طرز عمل ہوگا؟ حلال منی ہے، اللہ کی طرف سے ہے. ہم تیاری کریں گے نا اس بات کی کہ فوری طور پر جلدی سو جائیں، الارم سیٹ کریں گے، جتنے بھی جو ہے پروویژنز ہیں وہ ہم کر لیں گے تاکہ ہم یہ اپرچونٹی جو ہے اس کو مس نہ کریں. تو پیاری بہنوں، اللہ تعالیٰ جو رحمت، جو برکت اور جو اللہ کا جو کرم ہے وہ ہم پر نازل کرتا ہے، کیا وہ $10,000 سے زیادہ نہیں ہے؟ اور پھر آپ کے لیے تو دروازہ کھلا ہے، ہمارے لیے تو دروازہ کھلا ہے اللہ تعالیٰ کا کہ ہم جو بھی مانگے اللہ تعالیٰ وہ دیتا ہے. شرط یہ کہ وہ ہمارے لیے اچھا ہو، وہ حلال ہو، وہ خیر ہو اس میں، تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور دے گا ہم کو. تو جب ہم اٹھیں تو ہم اللہ سے مانگے. دیکھیے آپ کو اور مجھے آج اللہ تعالیٰ نے خیر عافیت سے رکھا، اس کے لیے آپ کتنی رقم ادا کر سکتے ہیں؟ کیا ٹیگ، کتنی قیمت آپ ادا کریں گے کہ آپ کے بچے اور میرے بچے کو آج کینسر نہیں ہوا ہے؟ الحمدللہ. کتنا ہم کیا ٹیگ کریں گے اس بات کو، کتنی رقم ہم ادا کریں گے اس بات کے لیے کہ الحمدللہ آج آتے وقت ہمارا ایکسیڈنٹ نہیں ہوا اور ہماری فیملی خیر عافیت سے ہے. تو یہ اللہ کا کرم ہی تو ہے. تو $10,000 کے ساتھ ہمارا دماغ چمکنے لگتا ہے، لیکن عافیت، اللہ کی رحمت، اس کی برکت، اس کی ہدایت. ایک معصوم سا بچہ اگر وہ نماز اپنے طور پہ پڑھ رہا ہے تو وہ ماں کتنی خوش ہوتی ہے. وہ ہدایت اس کو کس نے دی؟ اللہ رب العالمین ہی نے دی. تو عزیز بہنوں، تہجد کا وقت جو ہے بہترین وقت ہے جس کا کہ ہم استعمال کریں، اللہ سے دعا کریں، پلاننگ ایسی کریں کہ ہم برابر تہجد کے لیے اٹھنے کی پوری کوشش کریں. اللہ رب العالمین ہم سے ہمارے اوقات کے بارے میں بھی پوچھنے والا ہے. ہم نے ہماری زندگیاں کہاں گزاری، ہماری جوانی کیسے صرف کی؟ یہ سوال، اس کا جواب جب تک ہم نہیں دیتے اللہ تعالیٰ کے آگے سے ہم ہٹ نہیں سکتے. پیاری بہنوں، تو میں اپنی بات کا اختتام جو ہے خاص طور پہ میری نوجوان بہنوں سے کروں گی، کیونکہ آپ جو ہے پیاری بہنوں، آپ اس قوم کا سرمایہ ہیں. یو آر دا فیوچر لیڈرز آف دس امہ. اور آپ کا کیا ویژن ہے، آپ کا کیا مشن ہے، آپ کیا کرنا چاہتی ہیں امت مسلمہ کے لیے؟ اور علامہ اقبال کے الفاظ میں بہت خوب کہا انہوں نے کہ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا. تجھے اس قوم نے پالا کہ آغوش محبت میں کچل ڈالا تھا جس نے تاجے سرے داراں. تجھے آبا سے اپنی کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، تجھے آبا سے اپنی کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ. تو عزیز بہنوں، ہم دیکھیں کہ ہمارے آبا و اجداد کیا تھے اور ہماری رگوں میں کن کا خون دوڑ رہا ہے اور ہم کو کیسا ہونا چاہیے. ایک روشن چراغ ہر مومنہ، آپ میں سے ہر ایک بہن جو یہاں بیٹھی ہے ایک تحریک رکھتی ہے اور اپنے آپ میں ایک لیڈر ہے اور اس دنیا کے سامنے ایک بہترین مثال قائم کر سکتی ہے. میری پیاری بہنوں، آپ تھوڑی سی کوشش، اللہ پر بھروسہ اور اخلاص کے ساتھ ہم اگر اللہ تعالیٰ سے مانگے تو جس فیلڈ میں آپ کام کرنا چاہتی ہیں، جس حلال فیلڈ کو آپ اپنانا چاہتی ہیں اس کو اپنائیں اور اس دنیا کے سامنے بہترین مثال بن کر بتائیں کہ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. وقولوا قولی ھذا انہ واستغفر اللہ لی ولکم انہ غفور رحیم. جزاکم اللہ خیر. بے شک یہ بہت ہی خوبصورت نصیحتیں تھیں جو آپ ہمیں کر رہی تھیں، اور ابھی بالکل دل نہیں چاہ رہا تھا کہ آپ اپنی گفتگو کا اختتام کریں، لیکن انشاءاللہ بہت سارے سوالات ہیں جو منتظر ہیں کہ انشاءاللہ ان کو جواب ملے. لیکن 4 سے 5 لوگ پہلے آئیں گے اور انشاءاللہ یہاں کوآرڈینیٹرز موجود ہیں اسٹیج کی رائٹ سائڈ پہ، تو سوال لیں گے بالترتیب
اور میں ایک بات بتاتی چلوں کہ یہاں ہم کسی بھی فقہی سوال کو نہیں لیں گے، اور انشاءاللہ آپ وہ سوال جو اپنی اصلاح کے لیے، اپنی نسلوں کی اصلاح کے لیے، اپنی خاندانوں کی اصلاح کے لیے پوچھ سکتے ہیں، اپنے معاشرے کی اصلاح کے لیے ایسے سوالات پوچھیے، اور ایسے سوالات پوچھیے جو آج کی نشست سے متعلق ہیں. سوال آدھا علم ہے، ایسے سوالات نہیں کہ جن کا ابھی فی الوقت، یعنی میں آپ کو واضح طور پہ بتا رہی ہوں کہ کوئی بھی فقہی سوال ہم نہیں پوچھیں گے. تو جو افراد کوشچنس پوچھنا چاہتے ہیں انشاءاللہ وہ اگر اسٹیج کی رائٹ سائڈ پہ تشریف لے آئیں، ٹیم موجود ہیں، لیکن بہت زیادہ لوگ بھی لائن اپ نہ ہوں تو انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی، لیکن بہت زیادہ لوگ ایک وقت میں رش نہیں کریں گے انشاءاللہ تعالی. بسم اللہ. ظاہر ہے کہ جو بچے بڑے ہو چکے ہیں ان کے لیے اور زیادہ مشکل پیش آنے والی ہے، لیکن اٹس نیور ٹو لیٹ. اور یہ کیا جا سکتا ہے کہ سب سے پہلے تو ایموشنلی ان بچوں سے کنیکٹ کیا جائے. یہ ہماری جاگیر ہیں، ہماری غلطیوں کی وجہ سے یہ ہوا ہے. اللہ سے رو کر دعا مانگی جائے، اللہ ہم کو معاف کرے کہ ہم نے غفلت برتی اور اس کی وجہ سے یہ بچوں کا حال ہوا ہے. تو سب سے پہلی تو یہ بات ہے کہ ہم اللہ سے معافی مانگے، اور ماؤں کی اور والدین کی دعائیں اللہ تعالیٰ سنتا ہے، تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین ضرور سنیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم ان سے ایموشنلی کنیکٹ کریں. پہلے دیکھیے، میں اکثر یہ کہتی ہوں کہ کنیکٹ بیفور یو کریکٹ. حرام پولیس نہیں ہم کو بننا ہے، چاہے بچے چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں. اکثر یہ ہوتا ہے کہ چھڑی کے ساتھ یا تو ہم جو ہے نا بہت تیکھے انداز میں ان سے بات کرتے ہیں. اگر ہم نے ایسا کیا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ ان کو باہر کے دوست اور باہر کی دنیا کی ناجائز محبتوں میں وہ پھنس جائیں گے، اور اعوذ باللہ اور بھی زیادہ تباہی اور بربادی کی طرف ہو جائیں گے. تو سب سے پہلے تو ماں اپنے بچوں کو گلے سے لگائے، اس کو اپنائے جیسا بھی ہے. آئی لو یو وٹ ایور یو آر ٹوڈے، بٹ آئی لو یو. تو پہلے وہ کانفیڈنس پیدا ہو کہ میری ماں اور میرا باپ جو ہے وہ میرے لیے سب سے بہترین پناہ گاہ ہے، بہترین سیکیورٹی کا ایک انوائرمنٹ ہو. بچہ ایون 19-20 سالہ لڑکا جو ہے وہ یہ سوچے کہ گھر میں جب جا رہا ہوں یہ نہیں ہو کہ ایک سوال جواب کی نشست کھڑی ہو جائے گی اور میرے سامنے اتنے سارے جو ہے کویسچن مارکس آ جائیں گے، بلکہ ہو تو یہ کہ ان کو کانفیڈنس میں لیں، پیار اور محبت سے. پھر جب وہ ہم کو اپنا اعتماد اور اپنا بھروسہ دے چکتے ہیں، اس کے بعد جو ہے ہم آہستہ آہستہ ان کی اصلاح کریں. ایون بڑوں کے ساتھ بھی بہترین طریقہ یہی ہے کہ قرآن کو سمجھائیں. ایک نشست ہو گھر میں آدھے گھنٹے کی، جب وہ بیٹا یا بیٹی جب سمجھنے لگیں گے نا تو ان کو ہی کہیے آپ کہ آپ 10 آیتوں کا ٹرانسلیشن تفسیر پڑھیں اور گھر والوں کو سب کو سمجھائیں. تو آپ ان کو جو ہے لیڈرشپ رول بھی دے رہی ہیں، ان کو خود کو سارے سبلنگز کو سمجھائیں، گھر میں جتنے بھی لوگ ہیں، اور گھر میں جو سب سے زیادہ جس کے پاس علم ہے ان کی جو ہے موجودگی میں اور ان کے گائیڈنس کے تحت جو ہے یہ کام ہو. اگر یہ بہت ڈیفیکلٹ ہے تو پھر ایٹ لیسٹ آج کل تو الحمدللہ اتنے سارے ویڈیو کلپس ہیں، ایک دستور بنایا جائے گھر میں کہ ہر روز عشاء کے بعد یا فجر کے بعد یا جو بھی ایک قانون ہو کہ ایوری ڈے یہ اتنے 15 منٹ کا ایک ویڈیو ہم دیکھ رہے ہیں جس میں تذکرہ اور اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اچھی باتیں جو ہیں وہ بتائی جا رہی ہوں. تو اور اچھا طرز عمل ان کے ساتھ ہو، ان کو بار بار ٹوکا نہیں جائے، کرٹیسائز نہیں کیا جائے. اس طرح سے اگر کیا جائے تو انشاءاللہ یہ توقع ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان سٹیپس میں برکت دے گا اور آسانی کرے گا انشاءاللہ. سو ہوپ دیٹ ہیلپ سسٹر. جزاک.